बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट एंड सर्च फॉर कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से लेकर 1956 तक पढ़ेंगे। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आते हैं तो वो हम तमाम एक एक करके देखेंगे। तो पाकिस्तान जो है पहले देखते हैं कि ये किस तरह वजूद में आया। तो पाकिस्तान जो है वो 3 जून प्लान के तहत वजूद में आया। 3 जून प्लान इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था तो इसलिए इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और ये जो प्लान था तो ये 3 जून को पास किया गया था, इसलिए इसको 3 जून प्लान कहा जाता है। और ये जो प्लान था तो ये उस टाइम यूके की जो पार्लियामेंट थी तो वहाँ से पास कराया गया था, क्योंकि जो यूनाइटेड इंडिया थी तो इस पर जो गवर्नमेंट थी तो वो किसकी थी, वो तो ब्रिटिश की थी ना। तो ब्रिटिश जो है वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। तो अब बहुत सारी कोशिशों के बाद जो है जब ये चीज़ सामने आ गई कि ये जो यूनाइटेड इंडिया है इसको डिवाइड करना है, जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ प्रोविंसेस है इसको एक साइड पर और जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस है इसको दूसरी साइड पर, इसको इसी तरीके से डिवाइड करना है। तो इस प्लान में भी यही था कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाए, जिसमें एक तरफ जो है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है इसको एक साइड पर किया जाए और जहाँ पर हिंदू की अक्सरियत है इसको दूसरी साइड पर किया जाए। तो ये उस टाइम जो यूके की पार्लियामेंट थी उसका जो प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एली ने इसको पास किया, इस पर साइन किया और पास कराने के बाद इस पर अमल शुरू किया गया कि अब इसको डिवाइड करना है। तो ये जो पाकिस्तान है और इंडिया है इस प्लान के तहत दोनों वजूद में आए हैं, ठीक है। तो जिसमें जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर कायद-ए-आज़म ने हल्फ उठाया और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। और इंडिया वालों ने अपना पहला जो गवर्नर जनरल है तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही को बनाया, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि गवर्नर जनरल जो है वो किसे कहते हैं, तो ये जो है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आजकल के हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह पहले इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था तो वो गवर्नर जनरल का वर्ड इस्तेमाल होता था। लेकिन जब पाकिस्तान का जो पहला आइन है 1956 को दिया गया, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन दिया गया, जिसमें से ये वर्ड जो है इसको चेंज करके प्रेसिडेंट किया गया, ठीक है। पाकिस्तान में जो टोटल गवर्नर जनरल रह चुके हैं तो पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था तो वो था कायद-ए-आज़म, ठीक है। कायद-ए-आज़म जो है पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1947 से 1948 तक था। जब इसकी डेथ हो जाती है तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल जो है मुंतखब किया जाता है, जो कि 48 से फिर 51 तक था। और फिर जो है तीसरा जो था तो वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो कि 51 से 55 तक था। और फिर जो है लास्ट में सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो 56 तक था। फिर इसके बाद पाकिस्तान का पहला आइन सिकंदर मिर्ज़ा वो पेश करता है, वो प्रेजेंट करता है, जिसके बाद ये वर्ड चेंज होता है। फिर जो है सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के लास्ट जो गवर्नर जनरल है वो भी हैं, और साथ में जो है ये अगर कहीं पर आ जाए पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट तो वो सिकंदर मिर्ज़ा है, ठीक है। तो ये था हमारा जो पहला आइन में ये चेंज किया गया। अच्छा, अब ये जो मैप है इसमें अगर आप लोग देखें तो 1947 से लेकर 1947 से 71 तक तो पाकिस्तान का जो मैप था तो वो इस किस्म का था। पाकिस्तान जो था उस टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसको आजकल हम बंगाल कहते हैं, बांग्लादेश, और जो वेस्ट पाकिस्तान था अभी आज का जो पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें 4 प्रोविंसेस हैं। एक KPK है, मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा पंजाब, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा सिंध। तो इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था उस टाइम। उसकी मैप जो है वो इस तरह है। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो है तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। और इसके दरमियान जो टेरिटरी मौजूद है तो वो इंडिया है, ठीक है। उस टाइम जो है अगर देखा जाए ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी तो वो
ہم سے زیادہ تھی، مطلب کہ جو ویسٹ پاکستان تھی تو اس کی پاپولیشن وہ زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے تو وہ ہم سے زیادہ، اور اس میں جو ہے پولیٹیکل اویئرنیس وہ تھی، اور کہا جاتا ہے یہ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے تو یہ زیادہ تر ملٹری سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ برٹش آرمی کے ساتھ اس ٹائم تھے۔ تو مطلب کہ جو ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے تو وہ ڈیموکریٹک بینٹ آف مائنڈ کے لوگ تھے، اور جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تو وہ اتھارٹیٹیو بینٹ آف مائنڈ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو ابتدا میں بہت سارے مسائل تھے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پہلے جو گورنر جنرل ہے تو وہ تو قائد اعظم بن گئے، پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے تو وہ تو لیاقت علی خان بن گئے، ٹھیک ہے، اس کو بنا دیا گیا۔ اب بہت سارے پرابلمس تھے کیونکہ نیا ملک تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، تو بہت سارے پرابلمس تھے، جیسے کہ فار ایگزامپل ارلی پرابلمس میں دیکھے، ابتدائی جو پرابلمس تھے تو اب ملک وجود میں آیا تو ملک کے لیے آئین بنانا یہ ایک پرابلم تھی، کہ اب ملک جو ہے وہ تو ہم نے حاصل کیا، اب اس ملک کو جو ہے ہم کس طریقے سے چلائیں گے، کس آئین کے تحت اس کو چلائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی، اس کو آئین بنانا یہ ایک چیلنج تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم جیسے ہی وجود میں آیا تو اب دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جتنی بھی پیسے وغیرہ تھے اور ملٹری اور ویپنز وغیرہ تھے ان کی تقسیم جو کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، تو یہ بھی پرابلم تھا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور پورا جو پاکستان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، تو اس کو یہ بھی پرابلم تھی کہ صحیح طریقے سے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو انڈیا والے تھے اور جو برٹش تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ جو یونائٹڈ انڈیا ہے یہ ڈیوائڈ ہو جائے ایسٹ پاکستان اور انڈیا میں۔ تو اب انہوں نے جو اپنا پہلا گورنر جنرل بنایا وہ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنایا، تو اب وہ انڈیا والوں کو فیور کر رہے تھے کیونکہ دونوں کا جو سوچ تھا تو وہ ملتا تھا، کیونکہ دونوں وہ نہیں چاہتے تھے، نہ انڈیا والے چاہتے تھے اور نہ جو برٹش تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے، تو زیادہ جو جگہوں پر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے اسی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو جس میں جو پیسوں کی جو تقسیم تھی، جس میں 750 کروڑ روپے جو ہے پاکستان کے حق میں آتے تھے تو وہ بھی پورے نہیں ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ویپنز تھے تو وہ بھی صحیح نہیں ملے، اور جو ملے تو وہ بھی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو ویپنز تھے یا جو ٹینک تھا یا جو باقی اسلحہ وغیرہ تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو آرمی تھی تو وہ بھی کم تھی پاکستان کے پاس۔ اس کے علاوہ شروع ہی میں اگر دیکھا جائے تو شروع ہی میں جو ہے ہماری جو پہلی لڑائی جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تو 48 میں، تو شروع ہی سے جو ہے وہ مسائل جو تھے ان کے ساتھ تھے، تو جیوگرافی یہ پرابلمس جو ہے چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر پرنسلی اسٹیٹ کی بات کی جائے تو یونائٹڈ انڈیا میں جو ہے بہت سارے پرنسلی اسٹیٹ تھے جس کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اگر پاکستان کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ، ان لوگوں کی مرضی ہے، جس میں کچھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو۔ لیکن اس میں جو ہے کچھ جو پرنسلی اسٹیٹ تھے جس پر جو ہے پرابلمز وہ آئی، جیسے کہ کشمیر، ٹھیک ہے، تو جس کا جو پرابلم ہے ابھی تک موجود ہے، تو یہ پرابلم جو ہے اس ٹائم جو ہے پیش آئی، تو مطلب کہ ابتدا ہی سے یہ مسائل تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھا جائے تو انہوں نے پانی پاکستان کا بند کیا تھا تو وہ بھی ایک پرابلم تھی، تو ابتدا میں بہت سارے یہ پرابلمس تھے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں پرابلمس اینڈ کانسٹیٹیوشن میکنگ، صرف کانسٹیٹیوشن میکنگ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے پرابلم تھے، ٹھیک ہے، وہ تو اوور آل پرابلمس تھے۔ اب کانسٹیٹیوشن میں تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر لکھا ہے کہ فیڈرلزم، پہلے دیکھتے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کیسے کہتے ہیں۔ تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں جو پاور ہوتی ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، مطلب کہ کچھ پاور وہ سینٹر کے پاس ہوتا ہے اور کچھ پروونسز کے پاس ہوتا ہے، تو اس ایسے گورنمنٹ کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس بھی ہوتا ہے اور پروونسز کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو اب پاکستان جب وجود میں آیا تو پرابلم یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا
فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. یونٹری فارم آف گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں جو پاور ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف سینٹر کے پاس ہوتی ہے. تمام جو پاورز ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں تو وہ سینٹر کے پاس ہوتے ہیں. تو اب اگر 1947 سے پہلے دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ تھی اور جو مسلمان تھے جو کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو حاصل کیا جائے، تو وہ یہی نعرہ لگا رہے تھے اور اسی جو ہے وہ کوشش میں تھے کہ جو پروونشل اٹونومی جس کو کہا جاتا ہے، صوبائی خود مختاری، وہ دی جائے. تو پہلے تو یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ صوبوں کو جو ہے وہ اختیارات ملنے چاہیے. اب ایسا کرنا چاہیے کہ جب ملک جو ہے انہوں نے بنایا تو اس میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ کرتے، صوبوں کو جو ہے وہ پاور دے دیتے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ اسٹیٹ جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ تمام جو پاور ہے تو وہ صرف سینٹر کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے کچھ لکھے گئے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 2، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے فیڈرلزم کا، تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی، اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہ چیز وہ سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، فیمس ہو گئی. اور یہ جو نیشن اسٹیٹ کا ورڈ دکھائی دیتا ہے تو اسی طرح ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جس میں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو مونارکی سسٹم تھا جس میں کنگ یا کوئین ہوتا تھا، اور جو کہ پورے کنٹری کو کنٹرول کر رہا تھا، اور تمام جو اختیارات ہوتے تھے تو وہ کنگ اور کوئین کے پاس ہوتے تھے. کنگ اور کوئین جو ہے وہ ساورن ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جس کو جو ہے، اور وہ کنگ اور کوئین جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی اسٹیٹ پر حملہ کرتا تھا، اور اگر وہ اس کو کیپچر کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب کہ جو باقی جو جس اسٹیٹ پر حملہ کرتا تھا اگر اس کو شکست ہوتی تو وہ اس کو کیپچر کرتا تھا اور اپنی جو ٹیریٹری تھی اس میں شامل کر دیتا تھا. لیکن اب جو ہے تو وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو تھی، جو باؤنڈریز تھی تو اس کو فکس کی گئی. تو اب یہ جو باؤنڈری فکس کی گئی تو اس کو نیشن اسٹیٹ، جس میں یہ ہے کہ باؤنڈریز جو ہوں گے تو وہ فکس ہوں گے، اور اس میں جو لوگ ہیں گے اس کو وہ ایک نیشن کہلائے گی، چاہے وہ کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، لیکن وہ جو ہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن وہ ایک قوم کہلائے گی. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اب پاکستان میں آپ لوگوں کو پنجابی ہے وہ بھی دکھائی دیں گے، پٹھان بھی ہوں گے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن جس کو جو ہے اس کو ایک قوم کہا جاتا ہے. انڈیا میں دیکھے جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے زبانیں بولی جاتی ہے، بہت سارے قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک اسٹیٹ کہلاتی ہے. تو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ اسی طرح ہے کچھ. ٹھیک ہے، اب تو پرابلم یہ تھی کہ پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس رہے، یا جو ہے صوبوں کو وہ پاور ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے. نیکسٹ اب جو پرابلم تھی تو ڈویژن آف پاور تھی. ڈویژن آف پاور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل جو ہے وہ ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بھی رکھیں تو اب جو پاور ہے تو صوبوں کے پاس جو ہے وہ کتنی اختیارات ہونے چاہیے، اور جو سینٹر ہے اس کے پاس کتنی اختیارات ہونے چاہیے. سینٹر کے پاس کون کون سے اختیارات ہونے چاہیے، کون کون سے ادارے جو ہے وہ سینٹر کنٹرول کرے گا، اور جو صوبے ہوں گے تو ان کے پاس کن کن چیزوں کی اختیار ہوگی. تو اب یہ بھی ایک پرابلم تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں نیچے وہی لکھا گیا ہے کہ 1947 سے پہلے جو ہے وہ دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ تھی اور باقی جو انڈین مسلم تھے تو وہ یہی چاہتے تھے کہ پروونشل اٹانومی جو ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن ابھی جو ہے یہ لوگ چاہتے تھے آزادی کے بعد اب اسٹرانگ سینٹر پر، وہ بیلیو کرتے تھے کہ اسٹرانگ سینٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو ابتدا میں تو آئین نہیں تھا، لیکن اب ملک کو تو چلانا ہے، تو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کیسے کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ایکچولی اٹ از دی بیسک پرنسپل دیٹ گائیڈ دیٹ ہو اے اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اور کنٹری اینڈ اٹس ڈفرینٹ آرگن شوڈ ورک. مطلب کہ جو اسٹیٹ ہے اور اس کے جو ڈفرینٹ آرگن ہے، جوڈیشری ہے اس کا کیا کام ہوگا، ایگزیکٹو کا کیا کام ہوگا، لیجسلیچر کا کیا کام ہوگا، کس طریقے سے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جو باقی ادارے ہیں تو وہ کس طریقے سے کام کریں گے، کس بندے کی کون سی رسپانسبلٹی ہیں، تو تمام جو چیزیں ہوں گے تو وہ آئین میں لکھی گئی ہوتی ہیں. لیکن اب وجود میں آئے تو ملک میں تو آئین نہیں تھا،
تو آئین نہیں تھا، تو اب جو 1935 کا جو ایک ہے جس کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر نافذ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، 1935 کا جو ایک ہے جس کو اچھا، اب نیکسٹ جو ہے یہ ریپریزنٹیشن لکھا گیا ہے کہ اب ریپریزنٹیشن کی بھی ایک پرابلم تھی کہ اب ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کس طریقے سے دینی چاہیے، وہ پاپولیشن بیس ہونی چاہیے، ایکویلٹی بیس جو ہے وہ دینے چاہیے۔ اگر دیکھا جائے ایکویلٹی بیس جو ہے آپ ریپریزنٹیشن دے، ٹھیک ہے، فیڈرل لیول پر، ٹھیک ہے، فیڈرل جو لیول پر ہوتی ہیں وفاق میں، تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ایسٹ پاکستان تھی تو اس کی پاپولیشن زیادہ تھی، تو اب ان کو جو سیٹیں ملنی چاہیے تو وہ بھی زیادہ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پاپولیشن زیادہ تھی۔ اگر پاپولیشن کے حساب سے دی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکویلٹی میں جو ہے پھر ان کے ساتھ ناانصافی ہوگا، تو اب یہ بھی پرابلم تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے لینگویج پرابلم تھی، لینگویج پرابلم، انیشیل پرابلم میں لینگویج پرابلم ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ جو ہمارا جو نیشنل لینگویج ہوگی تو وہ کیا ہوگی، تو جس میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے 1948 میں ایسٹ جو پاکستان ہے وہاں جاتا ہے اور وہاں پر تقریر کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہوگی تو وہ اردو ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے اسی ٹائم 1952 میں اور اسی وقت بھی اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں کہ نہیں، ہماری بنگال والے جو ہے وہ خاص کر کہتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ 52% ہے، تو جو نیشنل لینگویج ہوگی تو وہ بنگالی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ زیادہ ہیں۔ اور اگر دیکھا بھی جائے تو جو بنگالی زبان ہے تو وہ اس ٹائم جو ہے اس کی اپنی تاریخ تھی، اپنی جو ہے اس کی لٹریچر تھی، ادب تھی، اور جو کہ اس ٹائم جو ہے نوبل پرائز بھی ایشیا میں انہوں نے جیتا تھا، تو اپنی ایک روایت تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ جو بنگالی ہے اس کو نیشنل لینگویج بنا دیا جائے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہوگی تو وہ اردو ہوگی، اور پھر جو ہے لینگویج موومنٹ جو ہے شروع ہوگی ایسٹ پاکستان میں فروری 1952 میں، ٹھیک ہے، اور جو کہ بعد میں جو ہے پھر 2 لینگویج فارمولا واز اڈاپٹڈ ان 1954، اور یہ جو ہے یہ چیز جو ہے ہمیں 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اور ساتھ میں جو ہے 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا دوسرا آئین، تو دونوں میں دکھائی دیتا ہے، جس میں جو نیشنل لینگویج ہے تو اردو پلس بنگالی دونوں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو لکھا گیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اب آج کے زمانے میں بھی ابھی موجودہ پاکستان میں تو پنجابی جو ہے 44 سے 45% تک بولی جاتی ہے، سندھی جو ہے وہ 14 سے 15% تک بولی جاتی ہے، پشتو ہے، پھر اس کے بعد اردو ہے، تو مطلب اردو جو ہے وہ اتنی نہیں بولی جاتی، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ 1947 کے ٹائم میں بھی یہی لینگویج ایشو جو ہے وہ چل رہا تھا، جس میں اردو کو جو ہے پاکستان کا نیشنل لینگویج کے طور پر وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو پرابلم تھی تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہونی چاہیے تو وہ پارلیمنٹری ہونی چاہیے یا پریزیڈنشل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پرابلم تھی کہ پہلی اس میں جو ہم نے دیکھا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا پریزیڈنشل، فیڈرل یا یونیٹری، اور نیکسٹ یہ تھا کہ پارلیمنٹری ہونی چاہیے یا پریزیڈنشل۔ تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہوتا ہے تو وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے پارلیمنٹری گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ پاور ہوتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکشن کراتا ہے، اور جو تمام ممبرز ہوتے ہیں تو اس کا سینئر ہوتا ہے، پی ایم ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس لیے، اور جو صدر ہوتا ہے پارلیمنٹری میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک ہی بندہ ہوتا ہے، جس کو پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، اور تمام جو پاور ہوتے ہیں تو وہ اسی کے پاس ہوتے ہیں،
تمام پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو اسی ٹائم جو ہے پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے تو وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, جس میں جو ہے پریزیڈنٹ بھی موجود ہے اور پرائم منسٹر بھی موجود ہے. اور پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو اس میں اس ٹائم اگر ہم ایگزامپل لے لیں تو امریکہ کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں, جہاں پر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, جہاں پر جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے, اور تمام جو پاور ہے تو اسی کے پاس ہے. نیکسٹ جو پرابلم تھی اس ٹائم جو ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشن ڈیلے میں دے کے جائے, تو اب جو اسٹیٹ کی جو ریلیجن ہے تو وہ اسلامک ہونی چاہیے یا سیکولر ہونا چاہیے. تو یہ بھی اب ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا تھا, اور اب پرابلمس جو ہے وہ شروع ہی سے یہی چل رہے تھے کہ اب ریلیجن جو ہے وہ کیا رکھا جائے. بات تو بالکل کلیئر تھی کہ جب آپ لوگوں نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر, اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر, کہ ہمیں جو ہے ایک ایسا ملک جو ہے وہ بنانا چاہیے, ہمیں ایک ایسی ٹیریٹری کی ضرورت ہے جہاں پر ہم وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں اور اللہ اور رسول کے طریقے پر ہمیں زندگی گزار سکیں. تو بات تو ظاہر تھی, لیکن پھر جو ہے یہ پرابلمس پیش آئے. ٹھیک ہے, اب یہ تو پرابلمس تھے. اب دیکھتے ہیں کہ ایسے کون کون سے کوششیں کی گئی جس میں یہ تھا کہ آئین کو بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کون کون سے کوششیں کی گئی قائد اعظم کے ٹائم میں اور باقی جو ہیں اس کے علاوہ بھی تمام پرائم منسٹر میں دیکھتے ہیں جب تک آئین پیش کیا گیا. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جب وجود میں آیا تو جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا, اس کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر پاکستان میں نافذ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور بالکل ایسا نہیں کہ جس طرح وہ تھا بالکل اسی طریقے سے نافذ کر دیا, بلکہ اس میں سے کچھ چینجز کر کے, ٹھیک ہے, کچھ امینڈمنٹس کر کے, کچھ چینجز کر کے پاکستان میں نافذ کیا گیا انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر, عبوری آئین کے طور پر. لکھا گیا کہ دی فرسٹ میٹنگ آف کانسٹیٹوینٹ اسمبلی not legislature was held on August 11, 1947. جو پہلی جو میٹنگ تھی یہ حوالے سے کہ پاکستان کے لیے آئین جو ہے وہ کس طریقے سے تشکیل دی جائے, کون سا آئین ہونا چاہیے, تو وہ جو ہے 11 اگست 1947 کو پیش کی گئی تھی. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور لیجسلیٹو اسمبلی میں فرق, تو اس میں یہ ہے اگر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے یہ تھا کہ پاکستان کے لیے آئین بنا دیا جائے, اس کے لیے یہ اسمبلی بنا دی گئی تھی کہ آئین جو ہے وہ کون سا آئین ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. اور جو لیجسلیٹو ہوتا ہے تو یہ تو آئین کے تحت ہوتا ہے, ماتحت یہ ہوتا ہے, کیونکہ آئین جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوتا ہے تو وہ اس کے نیچے کام کرتا ہے. تو اس میں جو ہے لیاقت علی خان کے ٹائم میں جو ہے پاکستان کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا, قائد اعظم کے ٹائم میں بھی اس نے کوشش کی کہ پاکستان کے لیے آئین بنا دیا جائے, لیکن وہ جو پرابلمس ہم نے پڑھے تو وہ پرابلمس تھے, وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ چیز نہیں ہوئی. تو اب پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے لیے آئین بنا دیا جائے. تو اس نے جو ہے ایک ریزولوشن پیش کیا جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کہا جاتا ہے. اس ریزولوشن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو آنے والا آئین ہوگا, پاکستان کا جو آنے والا آئین ہوگا, تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گے اور کس طریقے سے ہوگا, کون کون سے پوائنٹس اس میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ابھی جو ہمارا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا, تو اس میں ایز اے پریمبل کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے. ابھی کے آئین میں بھی یہ موجود ہے ایز اے پریمبل کے طور پر. پہلے سب جو پیجز ہیں وہاں پر یہ آبجیکٹیو ریزولوشن موجود ہے. ٹھیک ہے, جس میں ایسا تھا کہ جو سورنٹی ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہوں گی, حاکمیت اعلیٰ جو ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. باقی ممالک میں اگر دیکھا جائے ویسٹرن کنٹریز میں جس میں یہ ہے کہ جو سورنٹی ہوتی ہے, جو اختیار ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے, اگر کسی کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہے, سلیکٹ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے, تو تمام جو اختیارات ہوتے ہیں تو وہ ان کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. یا اگر برٹش کی بات کریں تو وہاں پر ایک سینٹنسز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پر جب سورنٹی ہے تو وہ وہاں کی
جو پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ جو ہے وہاں کی سورن ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو سورنٹی ہوگی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے یہ جو پورا کائنات ہے اس کو پیدا کیا ہے، اور تمام یہ جو جتنا بھی نظام ہے پوری دنیا کا تو یہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. تو ہم جو انسان ہے یہ جو چلانے والے ہیں، اس کے جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نائب ہے. ہم جو ہے وہ نائب ہے، ہم جو ہے یہ چلاتے ہیں، لیکن اوپر سے یہ تمام جو چیزیں کنٹرول کرنے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے یہاں پر تھا کہ سورنٹی آف اللہ، تمام جو حاکمیت اعلیٰ ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. اس کے علاوہ اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہوگی، فری جوڈیشری ہوگا، مائنارٹی رائٹس ہوں گے، ہیومن رائٹس ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس. اس کے علاوہ اور بھی جو بیسک چیزیں تھے تو وہ تمام اس میں موجود تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں موجود تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت تقریباً 8 9 10 پوائنٹ جو ہے اس میں موجود تھے. لیکن جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر جو ہے جو آبجیکشن آیا، تو اس پر جو آبجیکشن تھا تو کیا آبجیکشن اس پر آیا. تو دی میجر آبجیکشن بائی کانگریس واز ٹرائنگ ٹو مکس دی ریلیجن اینڈ پولیٹکس دیٹ واز اگینسٹ دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی. جس میں یہ تھا کہ اس ٹائم اگر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کانگریس جو ہے وہ کہاں پر تھا، تو اس ٹائم جو ہے کانگریس جو پارٹی تھی تو وہ موجود تھی. ٹھیک ہے، جو کہ کچھ ٹائم کے بعد پھر ختم کر دی گئی. لیکن کانگریس کی جو پارٹی تھی تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو آبجیکٹ کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ سینٹنس جو لکھا گیا تھا کہ سورنٹی آف اللہ، کہ آپ جو ہے ریلیجن اور پولیٹکس ان دونوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، جو کہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے. تو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. اور اسٹیٹ کا جو ریلیجن رکھا گیا تھا اسلام، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ کیا گیا تھا، اس پر بھی آبجیکشن کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ جو سورنٹی آف اللہ تو اس چیز پر بھی اچھا یہ چیزیں تو سامنے آ گئی، لیکن یہ جو ہے آبجیکشن تو آئی تھی لیکن پاس یہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھے اس نے پاس کیا تھا. اب بیسک پرنسپل کمیٹی، اب یہ بیسک پرنسپل کمیٹی یہ تو چیزیں جو ہے وہ تو سامنے آئے گی کہ ہمارا جو آنے والا آئین ہوگا تو اس میں یہ جو ہے بیسک جو چیزیں ہوں گے وہ تو ہوں گے، لیکن اب جو آئین ہوگا تو وہ کیا ہوگا. تو اس کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی، جس کا کام یہ تھا کہ ہمارا جو آئین ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ ڈاکومنٹس دے. تو یہ بیسک پرنسپل کمیٹی جس کے جو ممبرس تھے تو وہ 24 تھے. ٹھیک ہے، پہلے کم تھے، پھر جو ہے بعد میں کچھ پرنسلی اسٹیٹ نے جو ہے پاکستان کو جوائن کیا تو اس کے بعد وہ زیادہ کر دی گئی اس کی جو ممبرس کی جو تعداد تھی. تو اس کی جو پہلی رپورٹ تھی تو وہ 28 ستمبر 1950 کو پیش کی گئی. ٹھیک ہے، جس میں اس میں یہ پوائنٹس جو ہے اس میں زیادہ ہے، لیکن کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس کے تو وہ میں نے یہاں پر مینشن کیے ہیں. تو جس میں یہ تھا کہ جو اپر ہاؤس ہوگا پاکستان میں، مطلب کہ یہ جو لکھا گیا کہ اپر ہاؤس اور لور ہاؤس، تو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے بائی کیمرل. ٹھیک ہے، بائی کیمرل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 2 ہاؤسز ہوں گے، ایک اپر ہاؤس ہوگا اور دوسرا لور ہاؤس ہوگا. تو اپر ہاؤس کو ہاؤس آف یونٹ کہیں گے اور لور ہاؤس کو ہاؤس آف پیپل کہیں گے. جو اپر ہاؤس ہوگا تو ایکول ریپرزنٹیشن فار یونٹس، تو اس میں جو ریپرزنٹیشن ہوں گی تو جتنے بھی یونٹس کے وہ ایکویلٹی بیس ہوں گے، اور جو لور ہاؤس ہوگا تو اس میں جو ہوں گے تو وہ جو ہے پاپولیشن کے حساب سے ہوں گے، اور دونوں ہاؤسز کے میں جو پاور ہوں گی تو وہ برابر ہوں گی. ٹھیک ہے، مطلب کہ اپر جو ہاؤس کے اور لور ہاؤس کے دونوں کے پاس جو اختیارات ہوں گے تو وہ سیم ہوں گے. لیکن اس میں جو ہے لینگویج وہ مینشن نہیں کی گئی تھی کہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہوگی تو وہ کون سی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس میں فیڈرل اسٹیٹ کا کانسیپٹ اور بائی کیمرل پارلیمنٹ تھا اس میں. لیکن اس کو کرٹیسائز کیا گیا، اور کرٹیسائز جو ہے وہ کس نے کیا؟ جو ریلیجیس گروپ تھا تو انہوں نے کرٹیسائز کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسٹ پاکستان والوں نے اس کو کرٹیسائز کیا. ایسٹ پاکستان والوں نے جو ہے وہ
اسی وجہ سے وہ کرٹیسائز کیا کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اس کی جو پاپولیشن تھی تو وہ زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ایکویلٹی بیس دیں گے تو وہ جو ہے ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ تو زیادہ ہیں، تو پھر ہمیں جو سیٹیں ملنی چاہیے تو وہ بھی زیادہ ملنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ زیادہ ہیں۔ تو اس کرٹیسزم کی وجہ سے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور لیاقت علی خان جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے دوسرا تیار کرے، ایسے ڈاکومنٹس جو ہے تیار کرے جس پر تمام جو لوگ ہوں گے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں جو ہے تو وہ اس پر متفق ہوں گے، تو ایسے ڈاکومنٹس پیش کریں۔ تو جو دوسرا بیسک پرنسپل کمیٹی بنا دی گئی تو وہ 22 دسمبر 1952 کو بنا دی گئی، اور اس میں یہ تھا کہ جو اپر ہاؤس ہوگا تو اس میں 60 جو ہے وہ ایسٹرن ونگ سے اور 60 جو ہے وہ ویسٹرن ونگ سے ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہ 60 جو سیٹیں ہوں گے تو وہ ایسٹ پاکستان کے لیے ہوں گے اور 60 ویسٹ پاکستان کے لیے، تو اس کو کل ملا کے 120 اور جو لوور ہاؤس ہوگا تو اس میں سے 200 جو ہے ایسٹ پاکستان سے اور 200 جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے، تو یہ 400 ہو گئے، تو ایکول کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے ایک ایڈوائزری بورڈ ہوگا جس میں 5 اسلامک اسکالرس ہوں گے، جو کہ جو ہے یہ جو پیش کیا گیا تو وہ جو ہے جو بھی آئین جو چیز جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے تو وہ جو ہے ان کو چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر پاس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہے یا کوئی اسلام کے خلاف اس کے بات ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے، اور یہ جو اسکالرس ہوں گے تو یہ مختلف جو فقہ ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس میں بھی جو لینگویج تھی تو وہ مطلب مکمل طور پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو لینگویج ہوگی تو وہ کیا ہوگی۔ اب اس پر جو کرٹیسزم آیا تو وہ پنجاب کی سائڈ سے آیا، ٹھیک ہے۔ پنجاب والوں نے جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہاں پر ایسٹ پاکستان میں اگر دیکھا جائے ویسٹ پاکستان میں تو جہاں پر جو پاپولیشن تھی تو وہ زیادہ تھی تو وہ پنجاب کی زیادہ تھی، خیبر پختونخوا سندھ اور بلوچستان سے تو اس کی پاپولیشن زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب ہمیں جو ہے وہ جو ریپرزنٹیشن میں وہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں جو ہے ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ زیادہ ہیں، تو انہوں نے کرٹیسائز کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے کہ جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہے تو اس کی اسیسینیشن ہوتی ہے ایک جلسے میں ہوتا ہے لیاقت باغ جس کو کہا جاتا ہے لیاقت پارک، وہاں پر کوئی جو ہے اس کو گولی مارتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کے جو دوسرے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو یہ تھے خواجہ نظیم الدین۔ خواجہ نظیم الدین جو ہے پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے جو دوسرے گورنر جنرل تھے تو وہ بھی خواجہ نظیم الدین تھے۔ جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پاکستان کا جو دوسرا گورنر جنرل بنا دیا جاتا ہے تو خواجہ نظیم الدین، ٹھیک ہے۔ اور جب لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو خواجہ نظیم الدین اپنے عہدے کو چھوڑ کر پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا جو کیا کہتے ہیں اس کو گورنر جنرل تو وہ ملک غلام محمد وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خواجہ نظیم الدین جو ہے وہ بھی اپنے ٹائم میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو آئین کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو سولو کیا جائے اور جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ان دونوں کو متحدہ کر کے چلایا جا سکے، اور لینگویج کے حوالے سے یا جو ریپرزنٹیشن کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمس ہے تو ان کو سولو کیا جائے۔ لیکن اس کی جو حکومت ہے تو وہ پاکستان کے جو گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد تو وہ گراتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے ٹائم میں بہت سارے وہ پرابلمس جو ہے وہ کاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بلیم کیا جاتا ہے اور اس کو گراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جو ہے ایک موومنٹ چلتی ہے احمدی موومنٹ، جس میں یہ تھا کہ جو قادیانی ہوتے ہیں جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ریلیجس یہ ایک قسم کی گروپ ہوتی ہے، تو یہ جو موومنٹ ہوتی ہے جو کہ
پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا قادیانی نے، غلام احمد قادیانی ہے تو اس نے، تو یہ موومنٹ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے ٹائم میں جو ہے فوڈ کی قلت آ جاتی ہے اور بھی بہت سارے پرابلم تھے، تو جس کی وجہ سے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو نہیں چلا سکتے، لہٰذا آپ جو ہے وہ کیا کریں، ریزائن کریں۔ تو اس کو پریشرائز کرنے کے بعد خواجہ نصیب الدین وہ جب بہت پریشرائز ہوتے ہیں تو وہ ریزائن کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو تیسرے پرائم منسٹر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے تو وہ محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا کو پاکستان کا جو تیسرا جو ہے پرائم منسٹر ہے تو وہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو محمد علی بوگرا ہے تو اس کو کیوں پاکستان کا تیسرا پرائم منسٹر، یہ جو محمد علی بوگرا تھا تو یہ پاکستان کا ایمبیسڈر تھا امریکہ میں، ٹھیک ہے، امریکہ میں ایمبیسڈر تھا، اور یہ جو ہے امریکن سٹیزن شپ بھی تھا۔ ساتھ میں یہ پولیٹیشین جو ہے یہ بالکل نہیں تھا۔ تو ہمارے جو گورنر جنرل ہیں تو وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہ پولیٹیشین ہوگا تو اس کے لیے وہ مسئلے وہ کاس کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا۔ اس کے علاوہ جو خواجہ نظیم الدین تھا تو یہ بنگال سے جو ہے بنگلہ دیش سے بلونگ کرتا تھا، تو اب ایسا نہ ہو کہ بنگال والے جو ہے وہ تو ویسے بھی مختلف چیزوں پر وہ بحث کر رہے تھے، لینگویج کے حوالے سے ریپرزنٹیشن، تو اب خواجہ نظیم الدین کو میں نے ہٹا دیا، تو اب ایک ایسے بندے کو لایا جائے جو کہ ایسٹ پاکستان سے بلونگ کرتا ہو۔ تو یہ جو محمد علی بوگرا تھا تو یہ ایسٹ پاکستان سے تھا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے تھا، تو اس لیے بھی اس کو کیا پرائم منسٹر بنا دیا۔ تو اس کے ٹائم میں یہ ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں جو کہ بہت فیمس ہے، جس کو محمد علی بوگرا فارمولہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جب اقتدار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی ہمارے ملک میں جو بہت بڑی جو پرابلم چل رہی ہے تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا والوں نے جو ہے 1950 میں اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن دیا، لیکن پاکستان نے ابھی تک آئین نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ ہسٹری ہم نے دیکھی کہ کیوں نہیں دیا، کیونکہ ہماری لیڈرشپ کو دیکھے، لوگوں کو دیکھیں تو وہ سب جو لوگ تھے تو وہ پاور اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے پاور کو حاصل کیا جائے اور مینٹین رہیں، تو ملک کے ساتھ محب وطن نہیں تھے۔ اگر یہ ہوتے اور ملک کے ساتھ وہ وفادار ہوتے تو یہ اتنا لیٹ نہیں ہوتا۔ تو جو محمد علی بوگرا تھا تو اس نے جو ہے کیا اس نے ایک فارمولہ پیش کیا، یہ میں لاؤں آپ لوگوں کے سامنے، محمد علی بوگرا فارمولہ، محمد علی بوگرا، یہ رہے محمد علی بوگرا، ٹھیک ہے۔ محمد علی بوگرا جو ہے اس نے اپر ہاؤس جو ہوگا اس نے کہا کہ ایکول ریپرزنٹیشن ٹو آل 5 یونٹس، ٹھیک ہے، یہ تو 5 نہیں ہے میرے خیال میں، ہاں ٹھیک ہے 5 یونٹس، مطلب کہ 4 جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے ہو گئے اور ایک جو ہے ایسٹ پاکستان، تو مطلب کہ 5 یونٹس جو ہے، تمام جو یونٹس ہوں گے تو اس کے لیے ایکول ریپرزنٹیشن ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو لوور ہاؤس ہوگا تو مور ریپرزنٹیشن ٹو ایسٹرن پارٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو پاپولیشن تھی تو وہ زیادہ تھی، وائل ان جوائنٹ سیشن بوتھ ونگس ہیو ایکول ریپرزنٹیشن، تو بالکل یہی ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو جو اپر ہاؤس ہوگا تو ایسٹ پاکستان سے 10 ممبرس ہوں گے، اور جو ویسٹ پاکستان ہوگا تو یہاں پر 4 جو پروونسز تھے تو 10 ان سے کر لے 10 جو ہے تو 40 یہ ہو گئے، اور جو لوور ہاؤس ہوگا تو اس میں ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی تو 165، اور جو ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن تھی تو وہ کم تھی تو اس کو 135 کر دیا، تو ٹوٹل جو ہے دونوں کی 175 اور 175 بنتے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لینگویج پرابلم تھی تو اس کو بھی اردو پلس بنگالی جو ہے وہ کر دیا گیا تاکہ یہ پرابلم بھی کسی طریقے سے سولو کیا جائے، لیکن اس چیز پر عمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ محمد علی بوگرا کو بھی کیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ محمد علی بوگرا جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، ایک آرٹیکل ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، کیونکہ یہ ہمارا انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا، ابھی تک یہ موجود تھا، تو اس میں ایک سیکشن 92A
جو ہے اس کو ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہا تھا، جس میں کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ جو گورنر جنرل ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا تو اس میں ایک آرٹیکل تھا 58(2)(b), جس میں پریزیڈنٹ کے پاس وہ پاور تھی کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے۔ تو وہ اسی جو کیا تھا ہمارے جو گورنر جنرل تھے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، تو اب اگر یہ ختم کرتا تو میرے پاس جو پاور ہے تو وہ مجھ سے چلا جاتا۔ تو اس نے جو ہے کیا پرائم منسٹر ہی کو چینج کیا، ٹھیک ہے، ملک غلام محمد نے پرائم منسٹر کو چینج کیا اور اس نے نیکسٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ساتھ میں جو ہے یہ لکھا گیا ڈیزولوشن آف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، اور جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے وہ بھی ڈیزولو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جب وہ ڈیزولو کرتا ہے، جس کا ہم نے دیکھا کہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لیے آئین بنانا، تو وہ اس کو بھی ڈیزولو کرتا ہے 1954 میں اکتوبر میں اس کو ڈیزولو کرتا ہے، اور اس کے جو مولوی تمیز الدین ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، اس پر کیا کرتا ہے، کیس کرتا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس کو چیلنج کرتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے اس نے اس کو ڈیزولو کیا، یہ جو گورنر جنرل ہے اس نے، جس میں جو ہے یہاں سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے اس کے فیور میں، مولوی تمیز الدین کے فیور میں جو ہے یہ فیصلہ آتا ہے کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے، لیکن پھر جو ہے فیڈرل کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے فیڈرل کورٹ والے کہ بھائی یہ جو اسمبلی تھی تو یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، یہ جو ہے ملک کے لیے آئین، تو یہ کسی آئین کے تحت یہ نہیں آتا، اگر یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی تو آئین کے تحت آتی، تو اس نے ڈیزولو کیا تو یہ جو ہے آئین کے تحت یہ نہیں آتا، تو اس نے تو اس کو ڈیزولو کیا تو بس اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فارمیشن آف دی سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، اس نے جو ہے سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی تھی تو وہ بنائی 1955 میں، اور غلام محمد نے جو ہے اس کے لیے جو کنونشن بلائی تو وہ 10 مئی 1955 کو، ٹھیک ہے، جس میں چودھری محمد علی اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے، پاکستان کا نیکسٹ جو پی ایم ہے تو اس کو بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ اگر آگے دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1955 میں جو ہے وہ 1 یونٹ اسکیم بنا دیا جاتا ہے، 1 یونٹ، جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ویسٹ پاکستان ہے جس کے جو چاروں پروونسز ہیں تو اس کو ایک پروونس بنا دیا جاتا ہے، اور پورا جو ملک ہے تو اس کو 2 پروونسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ ویسٹ پروونس ہوتا ہے اور ایک ایسٹ پروونس ہوتا ہے، کیونکہ بار بار جو ہے وہ یہی شکایت آ رہی تھی ایسٹ پاکستان والوں کی سائڈ سے کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو اسمبلیاں تھی تو وہ زیادہ تھی، ٹھیک ہے، پروونس تھی تو وہ 4 تھی، تو یہاں پر جو منسٹرز ہوں گے تو وہ بھی زیادہ ہوں گے، تو ان کے جو خرچے ہوں گے تو وہ بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ ایک پنجاب کی جو تھی تو وہ الگ اسمبلی تھی، کے پی کی الگ اسمبلی تھی، بلوچستان کی الگ اور سندھ کی الگ، جبکہ دوسرے سائڈ پر اگر ایسٹ پاکستان میں دیکھا جائے تو وہاں پر صرف ایک اسمبلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو خرچے ہے تو وہ زیادہ ہیں اور ہمارے کم ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان تھا تو وہ ڈیولپ تھا، وہاں پر انڈسٹریز جو تھی وہ زیادہ تھی، اس کے علاوہ جو زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس اور باقی جو چیزیں تھے، جو لیڈرز تھے تو وہ وہاں پر زیادہ تر تھے، جو مائنارٹیز جو بڑے بڑے جو لیڈر تھے تو وہ بھی وہاں پر تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ جو علاقہ تھا تو وہاں یہاں پر اتنا نہیں تھا، اور وہ لوگ جو ہے یہی وہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ جو یہاں سے ہمارا جو پیسہ جو ہے ہم جو امپورٹ کرتے ہیں، جس سے جو پیسہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ایک چیز کیا گیا کہ جس میں جو ہے 1 یونٹ بنا دیا گیا تاکہ اس چیز کو بھی سولو کیا جائے کسی طریقے سے کسی حد تک. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ یہ جو چیزیں لکھی گئی ہے کہ 1947 سے 1954 تک جو ہے 9 پروونشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو کی گئی، ختم کی گئی. اس کے علاوہ 6 جو فیڈرل کیبنٹ ہے تو اس کو ڈیزولو کی گئی 1951 سے 58 تک، جس میں جو ہے ایک پرابلمس، اس میں جو ہے بہت سارے ریزنس اس کے ہو سکتے ہیں، جس میں جو ہے ایک ریزن جو ہے وہ مسلم لیگ کی بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے 47 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 47 سے پہلے جو مسلم لیگ تھی تو مسلم لیگ جو ہے وہ مکمل کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جو ہے بنا دیا جائے، لیکن پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے وہ کام نہیں کر رہے تھے. کیونکہ اگر دیکھا جائے اب ملک جو ہے وہ بن گیا تو ملک میں جو ہے الیکشن کرانے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ابھی تک الیکشن نہیں کرائے تھے. اب 1945 اور جو 46 میں جو الیکشنز ہوئے تھے تو وہاں پر جو ممبرز جو ہے وہ پاس ہو گئے تھے، تو وہی لوگ جو ہے اب ملک کو چلا رہے تھے. اب دیکھا جائے تو 47 سے پہلے جو ہمارا جو مقصد تھا تو وہ تو ملک حاصل کرنا تھا کہ کسی طریقے سے ملک کو حاصل کیا جائے. وہاں پر جو ہماری سوچ تھی، جو مینیفیسٹو تھی، تو وہ تو ڈیفرنٹ تھی. اب ملک ہم نے حاصل کیا تو اب اس ملک کو کس طریقے سے چلائیں گے، تو اب اس کے لیے نئے الیکشنز کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ابھی تک جو ہے الیکشنز نہیں ہوئے تھے، تو ایک قسم کی فیلئر تھی. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ کیا لکھا گیا ہے، دی مین ریپرزینٹیٹیوز آف دی اسمبلی ور ناٹ الیکٹڈ. صحیح، یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے اگر تھوڑی بہت جو ہے وہ مسلم لیگ میں جانتی تو ہمارے جو چوتھے گورنر جنرل ہیں جس کو سکندر مرزا کہا جاتا ہے، تو سکندر مرزا نے جو ہے راتوں رات ایک پارٹی بنائی ریپبلکن پارٹی کے نام سے، اور ریپبلکن پارٹی بنائی جس میں جو ہے جو جتنی بھی بڑے بڑے لوگ تھے اور اس کے کنٹرول میں تھے تو وہ تمام لوگ اسی پارٹی میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ تھوڑی بہت جو مسلم لیگ تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس میں اب اگر اوورال ہم دیکھیں 1947 سے 56 تک، تو ہم نے گورنر جنرل دیکھے کہ گورنر جنرل جو ہے وہ 4 گورنر جنرل رہ چکے ہیں. پہلا جو ہے تو وہ خواجہ سوری قائد اعظم، دوسرا جو ہے خواجہ نظیم الدین، تیسرا جو ہے وہ غلام محمد، اور چوتھا جو ہے وہ سکندر مرزا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تیسرا تھا اور یہ جو چوتھا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو ہے ہمارے ملک جو ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے، تو اس میں ان دونوں کا بھی بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کا اگر اس تیسرے کو دیکھا جائے غلام محمد کو، تو اس نے جو ہے اپنے ٹائم میں اگر دیکھے تو اس نے کتنے پرائم منسٹر چینج کیے، کیونکہ وہ اسی کوشش میں تھا کہ جو پاور ہے تو وہ میرے پاس رہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ نہ رہے. اگر جو ہے ایک پرائم منسٹر آتا ہے اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ لے آتا ہے تو جو پاور ہے تو وہ مجھ سے چلا جائے گا، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا. اور باقی جو ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہے بوڑھا آدمی تھا اور اس کا جو ایک سائڈ تھا وہ مکمل طور پر فالج اس کو ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ ریزائن دے دیں، وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پھر بھی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اور اس نے جو ہے وہ اتنے سارے جو پرائم منسٹر تھے تو پہلے جو ہے وہ خواجہ نظیم الدین کو جو ہے اس کو ہٹا دیا، اس کے بعد محمد علی بوگرا کو لے آئے، محمد علی بوگرا کو بھی پھر ہٹایا. اس کے علاوہ جو ہے پھر چودھری محمد علی کے بعد جو ہے پھر ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حسین شہید سہروردی، فاروق خان ہے یا فاروق، ٹھیک ہے، فاروق، اس کو تو اس نے کتنے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے چینج کیے. اور پھر جو ہے یہ جو سکندر مرزا صاحب آتا ہے تو سکندر مرزا کیا کرتا ہے، سکندر مرزا جو ہے وہ بھی اسی کوشش میں تھے کہ پاور جو ہے وہ اس کے پاس رہے. اب سکندر مرزا نے کیا جب سکندر مرزا جو ہے اس نے جو آئین دیا اپنے ٹائم میں، اگر اس میں آئینس کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، تو اس نے جو آئین دیا، کانسٹیٹیوشن دیا،
1956 का पाकिस्तान का जो पहला आइन दिया गया था, तो 23 मार्च 1956 को ये आइन दिया गया था। तो ये आइन जो था, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री जो है, हमने देखा कि पार्लियामेंट्री जो है ऐसा आइन होता है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब इसने जो है जी आइन जो है पास किया, तो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए। और प्रेसिडेंट जब बन गए तो अब इसमें ये था कि इसने एक गलती की थी कि ये पार्लियामेंट्री में ये होता है कि जो पावर होते हैं तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो अब जो है वो जो इसी कोशिश में जो है वो लगा था कि जो पावर है तो वो इसी के साथ जो है वो रहे, उसके पास रहे ज़्यादातर, ठीक है। और एक वर्ड के लिए सॉरी, जो मैंने कहा है कि ये जो चेंज किए, तो ये जो है सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है वो चेंज किए थे बार बार, ठीक है, ताकि पावर जो है उसके साथ रहे। और जब इसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, तो इसने अयूब खान को जो है वो बुलाकर अयूब खान से किया पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया और मुल्क को जो है वो मिलिट्री के हवाले किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इसमें जो है इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल है, अगर देखें बहुत सारी बातें हैं। 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर अलग जो है इसमें डिटेल है, इसमें आता है। और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, 73 का अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो वो जो है वो हम वक्त के साथ साथ आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूँगा, जितनी भी चीज़ें वो बचते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफिज़।